बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ा फैसला और खतरे की घंटियां जिसको आप कह लें, आज अचानक से इमरान खान से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई। और खबर क्या थी? खबर यह थी कि इमरान खान की GHQ हमला केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई है। सिर्फ ये नहीं है, इमरान खान के खिलाफ आज 12 थानों के SHOs जो हैं वो रावलपिंडी के पेश हुए हैं और उसमें इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। आप जानते हैं कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त जेर हिरासत है, तो अदालत ने कहा कि आप वहां जाके उनसे तफ्तीश कर लें, जिस्मानी रिमांड की आपको जरूरत नहीं है। असल खबर यह नहीं है कि जिस्मानी रिमांड मिला नहीं मिला, असल खबर यह है कि यह बात आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान की अदालतों के हाथ से कहीं आगे चली गई है। वो कैसे? अगर GHQ हमला केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है तो यह अचानक से आज ये पेशरफ्त हुई है, लेकिन यह अगली सूरत हाल की निशानदही कर रही है कि रुख इख्तियार क्या कर सकता है, कैसे। आपको याद होगा चंद रोज पहले निगरान वजीर आजम ने एक इंटरव्यू दिया सोहेल वड़ाई साहब को, और उसके अंदर उन्होंने इशारा यह दिया कि निगरान हुकूमत के दौर में भी फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। और आप यह भी जानते हैं कि फौजी अदालतों के ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है और हत्ता कि दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हतमी फैसला करने से रोका हुआ उनको, तो वो फैसले सुनाए नहीं जा सकते। अब अगर इमरान खान को आपने इस केस के अंदर नामजद करके उनकी गिरफ्तारियां डाल दी हैं और ये सारा कुछ हो गया है, तो अगला मरहला इमरान खान की फौजी या मिलिट्री की कस्टडी भी हो सकता है। अब यह है वो सिनेरियो जो सूरत हाल को यकसर तब्दील कर सकता है, और यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि किसी वजीर आजम को किसी फौजी अदालत के अंदर ट्रायल किया जाए। यह है वो खतरनाक सूरत हाल जो आज अचानक से इवॉल्व हुई है, और जो तमाम 12 के 12 SHOs हैं वो जब पेश हुए तो इससे आप मामले की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अचानक से चीजें उस तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। ये एक डेवलपमेंट है कि आप उनके इस हवाले से एक और भी आज बड़ी जल्दबाजी के अंदर एक और मामला हुआ है। वो क्या है? अब वो गिरफ्तारियों से हटके, यानी कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही कि जहां से चीजें कहीं रह जाएं या कोई ऐसा मामला हो। तोशा खाना के अंदर आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के खिलाफ समाअत हुई और जज मोहम्मद बशीर पहुंच चुके थे, तो इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। यह दूसरी बड़ी खबर है। और फर्दे जुर्म आयद होने का मतलब यह होता है कि आपके खिलाफ अब बाकायदा ट्रायल होगा, और ट्रायल का मतलब यह है कि इमरान खान को सजा और नाअहली। अब आप कहेंगे कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है? तोशा खाना चूंकि नैब का केस है और एहतसाब अदालत है, तो इस तरह से इमरान खान को इस केस में डिस्क्वालीफाई करके अगले 10 साल के लिए गेम से बाहर करने की तैयारी है। क्योंकि आप जानते हैं कि उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सिंगल बेंच का फैसला खत्म करते हुए कहा था कि अगर आप एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता हो जाएं तो आप 10 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। अब क्योंकि पहले 5 साल था तो 5 साल से आपने 10 साल कर दिया। अब देखना यह है कि जब, क्योंकि ये वो 62(1)(f) वाला मामला अलग है और एहतसाब अदालत वाला मामला अलग है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद की गई उससे इनकार तो किया, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जज मोहम्मद बशीर इतनी जल्दी में है कि फर्दे जुर्म आयद करते ही उन्होंने फौरी तौर पे आज ही ट्रायल शुरू कर दिया है और नैब को कहा है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ उनके जो गवाहान हैं उनको पेश किया जाए। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आप मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से पहले चूंकि तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि जो लंदन प्लान था, लंदन प्लान के अकॉर्डिंगली जो चीजें हो रही हैं उसमें यह भी था कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले आप जेल में बंद करें। जेल में बंद कर दिया गया। उससे पहले यह था कि आप नवाज शरीफ को क्लीन चिट दें, क्लीन चिट भी दे दी गई, बर्रियत भी हो गई, नाअहली वाला मामला भी हो गया। अब वो है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाए, उसके ऊपर भी काम मुकम्मल तौर पे हो रहा है, तो कोई चीज रह नहीं गई। अब अगले प्लान के ऊपर जो है वो आए हैं वो नवाज शरीफ, जो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खड़े होकर कह रहे थे जी मैं किसी इंतकामी सोच के साथ नहीं आया। हां,
آپ انتقامی سوچ کے خلاف ان کے خلاف نہیں آئے جن کا آپ نے نام لیا اور آپ کے بھائی کو انہوں نے لائن حاضر کیا، پھر لندن واپس جانا پڑا اور اس دن کے بعد آپ کو چپ لگی ہوئی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں جو مسلم لیگ نون کا پرانا ریکارڈ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ اس ریکارڈ کو مینٹین کیا گیا ہے. یہ تو ایک وہ والی چیز ہے جو پیورلی عمران خان سے متعلق ہے. اچھا، کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. دوسرا، عمران خان کا حلقہ N122 کے اندر جو انہوں نے کاغذات جمع کروا رکھے تھے، اس کے اوپر آج ان کے کاغذات مسترد کیے گئے تھے، جس پہ انہوں نے اپیل کی. کل اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی، آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی، جس کے بعد N122 کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور N122 کے حوالے سے کل فیصلہ سنایا جائے گا. کچھ اور خبریں بھی ہیں اس طرح کی حلقوں میں. N71 میں عثمان ڈار کی جو والدہ ریحانہ ڈار ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ عمر ڈار کی جو اہلیہ ہیں، ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے ہیں. ادھر اختر مینگل کے کاغذات جو ہیں وہ بھی منظور ہو گئے، شاہدانہ گلزار کے بھی ہو گئے. لیکن ایک تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگا ہے، وہ ہے مراد سعید والا. مراد سعید کے حلقے میں جو سرویز آئے ہیں، وہاں پہ تحریک انصاف بہت مقبول ہے، اتنی مقبول کہ مخالفین کو شاید ضمانتیں ضبط کروانی پڑے، تو اس لیے مراد سعید کو وہاں سے نکالنا بڑا ضروری تھا. تو مراد سعید کے حلقے N3 اور N4 سوات سے مراد سعید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں، تاکہ راستہ جو ہے وہ آسان رہے اور ریٹرننگ افسر کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر اس کو برقرار رکھا گیا. ایک اچھی خبر بھی تحریک انصاف کی آج کی تھی. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمر ڈار کی بازیابی کے لیے درخواست جو ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور وہاں پہ عمر ڈار کی، عثمان ڈار کی والدہ پیش ہوئی. ریحانہ امتیاز جو ہیں، عثمان ڈار بھی آئے ہوئے تھے، گو کہ عثمان ڈار نے وہاں پہ کہا بھی کھل کے کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے. تو آج عدالت نے جسٹس باقر نجفی کی عدالت کے اندر یہ خبر ملی کہ عمر ڈار بالآخر بازیاب ہو گئے ہیں. چلیں، یہ اچھی بات ہے. بتایا گیا ہے کہ 8 جنوری کو گجرات سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یعنی آپ پولیس والوں کا اور پاکستان کے اندر اداروں کا اعتبار چیک کیجئے کہ کتنے روز پہلے کی یہ بات ہے، اور آج گرفتاری یعنی کل کی ڈالی گئی ہے. آج 9 تاریخ ہے اور کل 8 تاریخ تھی، تو 8 جنوری کی ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور کہا گیا ہے جی ان کو گجرات کی پولیس نے گرفتار کیا، سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. چونکہ ان کے اوپر 2 FIRs ہیں، تو اس وقت سیالکوٹ کے تھانہ کینٹ کے اندر وہ زیر حراست ہیں. اس طرح سے پاکستان کے اندر پولیس یا ادارے جو ہیں وہ ڈاج دیتے ہیں. حالانکہ چند روز پہلے کی بات ہے اور تب سے ان کی درخواست زیر سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. آپ اس وقت جو ہے ان کو عدالت کے اندر پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، چونکہ آپ نے اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر نئے سے نئے چیزیں کرنی ہیں اور سبق سکھانا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ والے معاملات ہیں اس کے اوپر تو آپ جانتے ہیں کہ ان فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور خبر سنیے، شریف خاندان کے لیے بہت آسانیاں ہیں. خبر یہ ہے کہ جو نیب کا ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے شریف خاندان کے خلاف جو شریف ٹرسٹ کیس والے معاملات ہیں اس کو بند کر دیا ان تحقیقات کو، اور ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا. اس کے علاوہ جو سیف سٹی والا اکبر ناصر خان کا جو IG اسلام آباد ہے ان کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے کلیئر کر دیا گیا ہے، وہ بھی انکوائری بند کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا نون لیگ والے ہیں یا نون لیگ کے قریب ہیں تو آل از ویل، اور اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر چیزیں آپ کے لیے ذرا آسان نہیں ہوں گی. اچھا، اب امپورٹنٹ ایک اور جو معاملہ ہے وہ بلے کا نشان ہے. بلے کے نشان کے حوالے سے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے آج بڑی زیادتی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں آپ کے لیے ڈویژنل بینچ بیٹھا ہوا تھا اور 2 سے 3 بار عدالت کو سماعت مقرر کرنی پڑی. کیوں؟ بیشتر گوہر نہیں پہنچ سکے یا تحریک انصاف کے وکلاء نہیں پہنچ سکے. مان لیا جی دھند ہے، آپ کو نہیں پتا 9 بجے آپ کا کیس کال اپ ہونا ہے اور کتنا امپورٹنٹ کیس ہے اور آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ وہ تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیم ہے ان کے لوپ ہولز ہیں یا ان کی غیر سنجیدگی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن خیر، عدالت لگ گئی ہے اور عدالت کے اندر وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں کہ آپ جمعرات تک کیس کو ملتوی کر دیں. لیکن بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، بیرسٹر گوہر نے بھی، کہ آپ ہمارے آج ہی فیصلہ کریں. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ہم کیس سنتے ہیں، آپ دلائل دیں. ان کے دلائل اس وقت جو ہیں وہ جاری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. وہاں پہ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ بلے کا نشان ہی کیوں چاہتے ہیں. تو جی جناب، بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا کہ جس انتخابی نشان کے اوپر وہ الیکشن لڑ چکے ہوں تو اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ان کا دوسرا دنیا جہان کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندرونی معاملات کے اندر نہیں پڑتا، نہ اس کی مداخلت کرتا ہے. لیکن یہاں پہ اس میں ایک اور خبر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ بلے کے انتخابی نشان کو لے کے اس معاملے کے اوپر
سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا تھا، اور یہ تحریک انصاف کی ہی استدا تھی کہ ہم بدھ کے روز چاہتے ہیں کہ ہماری جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جی بالکل سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے. یقین دہانی ہوئی تھی، اور بیرسٹر گوہر کی اور حامد خان کی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی. تو اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ خود تحریک انصاف کا بلے کے نشان والا کیس سنیں گے، اور جسٹس محمد علی مظہر اس میں شامل ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ لیگل ٹیم اب کیا قائل کر پاتی ہے، یا یہ بھی معاملہ اسی طرح سے جس طرح باقی معاملات کے اندر چلتا آیا ہے. تحریک انصاف کی کہیں نہ کہیں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی انصاف نہیں دینا چاہتا تو انفارچونیٹلی کورٹ کے اندر آپ کی تیاری کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آپ انصاف لینا بھی نہیں چاہتے. جس طرح سے آپ کی تیاری ہوتی ہے تو اب یہ کل امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کرتے کیا. اچھا، اب آپ نے اتنی زیادہ خبریں سنی ہیں، اور اس میں آج تھوڑی اس قسم کی خبریں بھی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو کہیں پریشان تو نہیں کر رہے. تو میں جاتے جاتے آپ کو ایک لطیفے والی خبر ضرور سنانا چاہتا ہوں. جاوید چودھری کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اینکر ہیں، کالم شالم بھی لکھتے ہیں، اور بہت ساری حکمت بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں. تو اب انہوں نے آج ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے اپنے وی لاگ کے اندر بتایا ہے کہ جی عمران خان کل اڈیالہ جیل کے اندر رو پڑے تھے، اور ان کے مطابق جیل عملے کو ان کو ٹیشو پیپر دینا پڑا، اور جب عمران خان آنکھیں صاف کر رہے تھے تو ماحول سوگوار ہو گیا. جج اور نیب کے اہلکار اٹھ کر چلے گئے. نیب کے وکیل امجد پرویز نے عمران خان کو چلتے چلتے کہا کہ آپ اپنی فیملی سے بات کر لیں. معلوم نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ کیسے صحافت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اگر عمران خان نے رونا ہوتا تو عمران خان کا اکانومسٹ کا آرٹیکل کچھ اور بات بتا رہا ہے. اگر عمران خان رونے کی پوزیشن میں آ چکے ہوتے تو آپ یقین مانیں کہ جس لیول کے اوپر عمران خان کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں، یہ عدالت کے اندر کے وہ مناظر نکال کے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر چلاتے اور بتاتے دیکھو عمران خان رو پڑا اور معافیا مانگنے کے اوپر آ گیا ہے. گو کہ عمران خان کی تصویر یا نام چلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فی الحال عمران خان یہ رونے دھونے والی خواہش ان کی پوری نہیں کریں گے. عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں کروں گا، اور ہمارے سسٹم کو ایسے بندے کی عام طور پہ پہلے عادت نہیں ہے، کیونکہ ہم شریفوں اور زرداریوں کے وہ ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ تو نکل جاتے ہیں. لیکن اس بار عمران خان سے واسطہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.